बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज 23 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से आज उनकी ज़मानत की दरख्वास्तों पर फ़ैसला महफूज हो गया है। गलत ख़बरें दी गई कि इमरान खान की ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और आपको पता है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट में तो हमारा घर है, लाहौर हाई कोर्ट से कोई पेशरफ सामने आएगी तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी फ़ैसला महफूज हुआ है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो प्रोसिक्यूशन ये चाहती थी कि एजाज चौधरी की और महमूद रशीद की ज़मानतों को साथ चूँकि अटैच कर दिया गया था इमरान खान की ज़मानतों के साथ, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए या उसको बुनियाद बनाते हुए डिले का शिकार करेगी। वो नाकामी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की हिकमत अमली की वजह से आज कंक्लूड हो गया है ये ज़मानत का मामला। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर को एक अहम मुकदमे से बरी कर दिया गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी कौंसिल है उसकी जानिब से अलामिया जारी किया गया है और वो बड़ा अहम है। मौजूदा हालात के हवाले से कौमी सलामती कमेटी ने इजलास आज हुआ और 2-2.5 घंटे का ये इजलास था और उसमें एक बात जो मैंने नोट की है, शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो और मैं दुरुस्त तरीके से ना देख सका हूँ, आपने दुरुस्त तरीके से देखा हो, वो है कि इस पूरे अलामिया में अमेरिका की कहीं पे मजम्मत नहीं की गई। चूँकि फ़ॉरेन ऑफिस ने पहले दिन ही जब अमेरिका ने 3 जगहों पर हमला किया तो फ़ॉरेन ऑफिस ने अमेरिका का नाम लेकर मजम्मत की। आज की नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी का इजलास था, शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ईरान पर इजराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है, जबकि पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से दिफा की भरपूर तौसीक की है। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत होने वाले कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ और तीनों सर्विसेज चीफ और वफाकी वज़रा शरीक थे। इजलास में ईरान पर इजराइली जारहियत के बाद खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कमेटी ने इसराइल की जारहाना कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की। कमेटी ने हमलों पर अफसोस का इजहार किया और मौक़िफ़ अपनाया कि इन हमलों ने ईरान और अमेरिका के दरमियान तामीरी मुज़ाकराती अमल के दौरान किए गए गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात ने कशीदगी में शदीद इजाफ़ा कर दिया है और ख़ित्ते में बड़े पैमाने पर तनाज़े के ख़दशात को जन्म दिया है, जिससे मुकालमे और सफारतकारी के इम्कानात कमज़ोर हो गए हैं। कौमी सलामती कमेटी ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत ईरान के हक़ दिफा को तस्लीम करते हुए उसकी भरपूर तौसीक़ की। कमेटी ने ईरानी हुकूमत और अवाम से मासूम जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। अलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए 22 जून को फर्दू, नतंज और अस्फ़हान में ईरानी एटमी तनसीबात पर हमलों के बाद मुमकिना मज़ीद कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया, जबकि इन हमलों को बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की करारदादों, बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। अब जो 22 जून को फर्दू, नतंज और अस्फ़हान में ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले हुए, वो किसने किए? अमेरिका ने किए। उन हमलों का जिक्र किया है लेकिन अमेरिका की मजम्मत नहीं की गई, मुझे नहीं नज़र आया। शायद हो सकता है कि मैं मुकम्मल पढ़ ना सका हूँ, तो ये आप पे ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने अगर देखा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये अहम है। हमारे फ़ॉरेन ऑफिस ने जब स्टेटमेंट जारी की तो मजम्मत की, खुल के मजम्मत की गई और फिर उसके बाद अब ये जो सूरत हाल है उसको भी देखना होगा कि जिसमें हमारी पूरी जो जिसको रियासत कहते हैं और हमारे मुक़्तदरा और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जिनके पास अख्तियारात हैं, चूँकि ये मीटिंग उन तमाम पर मुश्तमिल थी, ये कोई सियासी मीटिंग नहीं थी। वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इजलास से मुतल्लिक जो आज अहम पेशरफ सामने आई है, आज इजलास जारी है। अली मिन गंडापुर ने बड़ा सख्त वहाँ पे ख़िताब किया है। एक तो अलीमा खान साहबा की जानिब से ये बात की गई कि चूँकि इमरान खान ने कहा था कि मुझसे मुलाकात के बग़ैर आप बजट पास नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये इजाज़त नहीं दे रहे, तो अलीमा खान कहती हैं कि सुनने में आ रहा है कि पूरी KP असम्बली और जो 6 अफराद जिनको इमरान खान ने मुलाकात का कहा था, वो तमाम के तमाम जो क़यादत है वो आ रही है अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के लिए, जो उनको बंद कमरे में बंद कर दिया गया है या उनको कैद तन्हाई में ले गए हैं, तो उसके ख़ात्मे के लिए वो एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। ये अलीमा खान की जानिब से आज ट्वीट किया गया।
اب چونکہ کل ملاقات ہے اور کل کی ملاقات میں نام بھی دے دیے گئے ہیں علی امین گنڈاپور وغیرہ کے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بجٹ پاس کرنا ہماری آئینی مجبوری ہے، وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح بجٹ پاس نہ ہو اور وہ ایمرجنسی لگا دیں، لیکن ہم یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور عمران خان سے ملاقات کے بعد بجٹ میں تبدیلیاں بھی کی جائیں گی، عمران خان کہیں گے تو اسی وقت اسمبلی میں تحلیل کر دوں گا۔ صوبائی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے پیچھے ایک سازش کار فرما ہے۔ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنے زور بازو پر مینڈیٹ کا تحفظ کیا، لیکن صوبائی حکومت کے خلاف پہلے روز سے ہی سازش ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا جب ہم نے اقتدار سنبھالا تو صرف 18 دنوں کی تنخواہوں کے پیسے تھے، خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ انہوں نے کہا جو بجٹ ہم منظور کر رہے ہیں اس میں عمران خان کی ہدایات کے مطابق تبدیلیاں کریں گے، جب بھی عمران خان سے ملاقات ہوگی بجٹ پر ان سے رہنمائی لی جائے گی۔ انہوں نے کہا معاشی ایمرجنسی لگا کر صوبے کو مفلوج کر کے حکومت کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس حکومت کو ختم کرنے کا واحد اختیار عمران خان کے پاس ہے اور یہ اختیار کسی اور کو استعمال نہیں کرنے دوں گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک میں 2 اسمبلیاں تحلیل کیے جانے کے بعد فیصلہ سازوں اور قابض مافیا نے آئین توڑا اور یہ آئین توڑنے والوں کی بھول ہے کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا، ہم سے ہماری پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، اس کے باوجود عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا لیکن ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بعد جو جبر تحریک انصاف اور اس کے کارکنان پر کیا گیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی تقریر کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر نے حکومتی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھائے اور انہوں نے اپنی گفتگو کی کے پی اسمبلی میں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اجلاس کی کارروائی ہے بجٹ کی منظوری سے متعلق وہ جاری ہے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا آئین کا آرٹیکل 235-36 بڑا کلیئر ہے، صدر کو اختیار دیتا ہے۔ اس وقت جو حکومت کے حالات ہیں اور اس وقت کے پی کے خلاف تو مولانا بھی حکومت کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے جوائنٹ سیشن بلا کے اپنے نمبرز پورے کر کے معاشی ایمرجنسی کا اعلان کر دینا ہے، اور جو ایک کھٹک رہی ہے پورے نظام کو، چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ مائنز اینڈ منرلز بل اور وہ معدنیات سے متعلق جو بل ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ، اور پھر آپریشن کی اجازت کے پی حکومت کی جانب سے نہ دی گئی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس وجہ سے وفاقی حکومت ہر صورت چاہتی ہے کہ وہ ٹیک اوور کر لے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ان کی جو کوشش تھی آئینی طریقے سے آئینی شیکوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ ناکام بنا دی۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ آزادی مارچ کا ایک مقدمہ تھا، اسد کیسر کی بریت کی درخواستیں تھیں جس کو عدالت نے منظور کر لیا ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور پولیٹیکل کمیٹی کے سربراہ اسد کیسر کو تھانہ I-9 کے مقدمے سے بری کر دیا گیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے 2 مقدمات کی سماعت کی۔ عدالت نے تھانہ I-9 کے مقدمہ سے اسد کیسر کو بری کرتے ہوئے مارگلا کے مقدمے پر سماعت ملتوی کر دی۔ اسد کیسر کے خلاف آزادی مارچ کے یہ مقدمات تھے۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ بار نے امریکہ کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسلام آباد بار کونسل نے پورے اسلام آباد میں مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حملے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنی جوابی کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ ایران پر حملے اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق اسرائیل کی وجہ سے بین الاقوامی امن اور استحکام شدید خطرے میں ہے۔ اقوام متحدہ مداخلت کر کے اور تنازعات کا پرامن حل نکالے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایران سے یکجہتی کے لیے ڈسٹرکٹ بار 24 جون کو مکمل طور پر ہڑتال کرے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر کی حد تک ان کی بریت کی درخواستوں کو منظور کرتے ہوئے جتنے بھی مقدمات ہیں، جیسے جیسے ٹرائل آگے بڑھتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی قیادت بری ہوتی جا رہی ہے، چونکہ ان مقدمات میں سوائے 9 مئی کے مقدمات میں اور وہ جس طریقے سے ایک ڈیزائن ہوا، باقی کسی مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی۔ اچھا، آج ہوا یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک حکمت عملی لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ عدالت نے بھی اور پروسیکیوشن نے کہا کہ اعجاز چودھری کی بھی ضمانت کی درخواستیں زیر التوا ہیں، محمود الرشید کی بھی ضمانت کی درخواستیں زیر التوا ہیں، تو اس میں عمران خان کی اور ان تمام کو اکٹھا ڈیسائیڈ کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے علم میں تھا کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں کو ڈیلے کا شکار کیا جائے گا۔ پروسیکیوشن ابھی محمود الرشید کی ضمانت کی درخواستوں میں انہوں نے دلائل دینے ہیں، وہ کہیں گے ابھی ریکارڈ نہیں ہے، وہ کہیں گے ابھی ہمارا پروسیکیوٹر آج ہماری تیاری نہیں ہے۔ عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں بھی ڈیلے ہو جائیں گی۔
اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے سر جوڑ کے حکمت عملی بنائی۔ میاں محمود الرشید نے لاہور ہائی کورٹ سے 9 مئی کی جو ضمانت کی درخواستیں تھیں وہ آج واپس لے لیں کہ میں فریش دائر کروں گا۔ آج واپس لے لیں، وہ ایک ہفتے کے بعد یا کل بھی دائر کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ضمانت کی درخواستوں کی وجہ سے عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں ہفتہ 10 دن کے لیے آگے جا رہی تھی۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ میاں محمود الرشید کی درخواست کو عمران خان کی درخواست ضمانت کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا، جس سے عمران خان کے ضمانت کے فیصلے کو تاخیر سے بچانے کے لیے میاں محمود الرشید نے رضاکارانہ طور پر اپنی درخواست واپس لے لی فار دی ٹائم بینگ۔ ضمانت کی درخواستوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر دوبارہ دائر ہو جاتی ہے۔ جب عدالت میں سماعت شروع ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے عدالت میں چونکہ دلائل ہو چکے تھے، پروسیکیوشن نے کچھ ریکارڈ جمع کروانا تھا، وہ ریکارڈ جمع کروایا۔ جو مختلف پولیگراف ٹیسٹ ہے اور باقی ٹیسٹ ہیں ان سے متعلق ایک پوری بکلیٹ دی ہے سلمان صفدر نے کہ اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور یہ کیوں غیر ضروری ہے اور اس کی کوئی قانونی ویلیو نہیں ہے، پوری بک دی ہے سلمان صفدر نے۔ جبکہ پروسیکیوشن کی جانب سے مقدمات کی تفصیلات دی گئی ہیں، کن مقدمات میں کس کی ضمانت ہوئی، کس کی نہیں ہوئی، کس کی ضمانت خارج ہوئی، وہ تمام تفصیلات دی گئیں۔ 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کی، جس دوران متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ سیاسی بنیادوں پر مقدمات بنائے گئے۔ درخواست گزار تو نیب کی حراست میں تھے، جب انہیں سپریم کورٹ پیش کیا گیا تو انہوں نے باہر کے حالات کا انہیں علم نہ تھا۔ انہوں نے جلاؤ گھراؤ کی مذمت کی۔ عدالت ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرے۔ پروسیکیوشن نے ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کی اور مسترد کرنے کی استدعا کی۔ عمران خان نے جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ سمیت 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دائر کی ہیں۔ دوران سماعت میاں محمود الرشید کے وکیل نے ان کی درخواست ضمانت واپس لینے کی استدعا کر دی، جبکہ عدالت نے اعجاز چودھری کی ضمانت کی درخواستیں الگ کر دیں۔ عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا اور یہ فیصلہ محفوظ ہوا 12:30 بجے۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا کے اوپر مختلف افواہیں شروع ہو گئیں کہ عمران خان کی ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں، ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ خیر، اور پھر یہ بھی نہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ کتنے بجے سنایا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی قیادت، عالیہ حمزہ، باقی لوگ وہ 4 بجے تک کمرہ عدالت میں موجود رہے۔ کمرہ عدالت میں جو باقی مقدمات کے فائلیں تھیں، آرڈر چیمبر سے آرڈر ٹائپ ہو کے تحریر ہو کے فائلیں باہر آ رہی تھیں، عمران خان کی فائل باہر نہ آئی۔ 4 بجے بتایا گیا کہ عمران خان کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا، یعنی کہ 24 جون کو عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ سنایا جائے گا اور قوی امید ہے کہ عمران خان کی ضمانتیں منظور ہو جائیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ایک زبردست حکمت عملی تھی، جس کی وجہ سے اعجاز چودھری کی ضمانت کی درخواستیں انہوں نے الگ کروا لیں۔ میاں محمود الرشید کی حد تک ضمانتوں کو واپس لے لیا، چونکہ پروسیکیوشن یہ چاہتی تھی کہ عمران خان کی ضمانت کی درخواستوں کو مزید ملتوی کیا جائے، تاخیر میں رکھا جائے، اور اس میں بینچ ٹوٹ جاتا، پھر نئے سرے سے بحث ہونی تھی۔ اگر بینچ اگلے ہفتے نیا بن جاتا پھر نئے سرے سے بحث ہونی تھی، جیسے پہلے ایک دفعہ بینچ میں 4 مہینوں سے زائد عرصے سے یہ ضمانت کی درخواستیں زیر التوا تھیں، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔